10 करोड़ की प्राइस जो है वो इसकी, इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्युएटर ने मुकर्रर की और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये तोहफा था, ये इमरान खान साहब की जाती मलकियत में चला गया। 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फरा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए। अब इन तमाम हालात के पेश नज़र हमने ये फैसला किया है, हम उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, तोशा खाना स्कैंडल नया रुख इख्तियार कर गया। तोशा खाना के तहाइफ के मामले पर गवर्नमेंट और PTI के दरमियान संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रात से इमरान खान पर शाही ख़ानदान से मिलने वाले तहाइफ को कौड़ियों के भाव बेचने के इल्ज़ामात भी सामने आए। आज PTI ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और एतराफ़ किया है कि तोशा खाना से लिए गए तहाइफ कानूनी तरीके से ख़रीदे गए, उन्हें बेचा गया और गोशवारों में ज़ाहिर किया गया। इमरान खान ने मुबैना खरीदार और मीडिया ग्रुप के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है और बताया है कि जो तहाइफ बेचे गए उनकी रसीदें तोशा खाना में पड़ी हैं, देख लें। नाज़रीन, तोशा खाना स्कैंडल को लेकर गवर्नमेंट की जानिब से खूब बयानबाजी की जा रही है। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब पर सादिक और अमीन के मामले पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के भी इशारे दिए जा रहे हैं। फरहा गोगी के रेड वारंट जारी करने का फैसला भी सामने आया है। प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी हैं अता तारड़ साहब, जो कहते हैं कि इस केस में इमरान खान को कैद भी हो सकती है और होगी। नाज़रीन, इसी केस में इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी मुकदमे के लिए रेफरेंस ट्रायल कोर्ट में भी भिजवा दिया है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब आज के पैनल का हिस्सा होंगे, आमिर साहब पैनल का हिस्सा हैं, फैसल हुसैन साहब, इलियास साहब और हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जिस तरह से ये तोशा खाना स्कैंडल एक नया रुख इख्तियार कर गया है, गवर्नमेंट ने इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान ने इल्ज़ामात पर जो कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया है, क्या ये दुरुस्त है? क्या तोशा खाना के जो नए इल्ज़ामात हैं इससे इमरान खान का आप समझते हैं कि इमेज जो है उसको नुकसान पहुँच सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, पहली बात तो ये है, मैं तो कल से बड़ा गमगीन भी हूँ और जो मुझे अरब मुल्कों से पाकिस्तानियों के टेलीफोन आ रहे हैं वो इतने गमज़दा है और उन गरीबों के साथ ऐसा सलूक यानी हमने कर दिया है कि उसके मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आम लेबर बेचारी हमारी जो वहाँ है, जो हमारे पाकिस्तानी है, उनकी हालत ये है कि उनको हिंदुस्तानी और दिगर ताने दे रहे हैं कि देखो भाई ये क्या है, तुम्हारा मुल्क के सरबराह ने क्या किया है। पता नजर इस बात से ये कानूनी है या गैर कानूनी है या नहीं है या वो है, इसके जो असरात हैं वो किसी भी सूरत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ठीक नहीं है। इमरान खान साहब ने जो अदालत में उनका हक है, अगर वो समझते हैं कि ये नाजायज इल्जामात उन पर लगाए गए हैं तो उनका हक है, वो अदालत में जाएं, इसको चैलेंज करें। हुकूमत या जिन लोगों का दावा है कि ये जेन्युइन है वो अपने दलाइल पेश करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये काफी तकलीफ दह है। मैं मेरे लिए ये इसलिए तकलीफ दह है कि पाकिस्तान का वजीर आजम जिस सतह का शख्स होता है उसकी तरफ ये चीजें मंसूब नहीं होनी चाहिए थी, उसकी तरफ से ये चीजें आनी नहीं चाहिए थी। और फिर पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, ये हमारे लिए एक ताना बन गया है। कोई नहीं ये बात करेगा कि आईन और कानून इस तोहफे को इजाजत देता है बेचने की, नहीं देता। अभी आप देखें, मैं आपको भेज सकता हूँ कि एक किसी अफ्रीकी मुल्क के बाशिंदे ने अपनी घड़ी दिखा रहा है कि देखें जी, मुझे शाह फैसल ने ये घड़ी दी थी, मैंने तो अब तक संभाल के रखी हुई है। यानी आप अपने लोगों पे भी रहम करें जो बेचारे वहाँ हैं और उनका आगे ही हम बहुत सारे मसाइल और मसाइल में हैं। तो इमरान खान साहब का हक है, अगर वो समझते हैं कि इस हवाले से उनके पास उनके खिलाफ कोई गलत बात हुई है, लेकिन बहरहाल उनके इमेज को और उनकी शख्सियत को इससे धचका जरूर लगा है।
یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس سے دھچکا نہیں لگا ہے کہ ایک دوست ملک ہے، اس کے سربراہ نے اگر آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے اور آپ اٹھا کے اس کو بازار میں بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کا جو کچھ اوپر نیچے آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو کچھ اس حوالے سے ہو رہا ہے، جو تبصرے ہو رہے ہیں، جو باقی چیزیں، کیا میں کس کے پاس جاؤں، کس کے سامنے رہوں؟ میں پاکستانی ہونے کے ناطے کیا مجھے ان دونوں حرکتوں نے اس قابل چھوڑا ہے کہ میں جو ہے انڈین اور باقی جہاں میں کام، اگر میں ایک عام پاکستانی لیبر ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو مختلف عرب ملکوں کے اندر ہمارا مقابلہ ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کا، ان بیچاروں کے لیے تو میں کل سے لے کر اب تک کئی سو ٹیلی فون سن چکا ہوں، کئی سو میسیج آ چکے ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کر کیا دیا ہے یہ، کہ خدا کا واسطہ ہے 24-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، بالکل ظاہر ہے آپ کا پوائنٹ یہی ہے کہ جب پرائم منسٹر اگر اس طرح کرے گا تو وہ جو وہاں پر لوگ ہیں، جو لیبر ہے، کام کرنے کے لیے گھروں سے گئے ہوئے اپنا ملک چھوڑ کر، ظاہر ہے ان کی جو ایک وہاں کی ان کے جو کام ہے اس پر بھی ظاہر ہے بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کے مطابق عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے قانونی کارروائی کے اشارے دیے جا رہے ہیں؟ صادق اور امین عمران خان صاحب کو جو عدالت نے ڈکلیئر کیا تھا اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، آلدو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی ان پر بھی جو ان کا موقف ہے آپ کے نالج میں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو قید ہو سکتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کے لیے اب یہ کیس خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ چر کیا ہو رہی تھی ذرا وہ بھی سن لوں تاکہ اکٹھا جواب دے دوں میں۔ جی فیصل صاحب۔ نہیں میں کہہ رہا تھا آپ کی حالت بھی کل سے صحیح نہیں ہے، آپ کہیں نہ پڑے، میں یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ ہاں وہ جو ہے نا مجھے یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے آپ۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 1 سال پہلے آج کے دن، وہ چونکہ میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک پروگرام شیئر کیا تھا اور اس کا سیگمنٹ تو اس میں تھا کہ کوئی تو ہے جو نظام چلا رہا ہے۔ جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ سسٹم کیا ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں اب 1 سال کے بعد آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کہاں پہنچے ہیں۔ اب پھر چر ہو جائے گی۔ میں کہہ دوں کہ میں نے اسی پروگرام میں جب یہ حالات ہو رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ دبئی میں ایک تحفے کو بیچا گیا ہے اور بڑی شدید ریزنٹمنٹ آئی ہے جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے ہی دیا تھا تحفہ۔ تو اب یہ ساری چیزیں براہ راست لینے اور دینے والے، اور یہ ویسے تو آپ کی وہ سلپ آف ٹنگ تھی لیکن لفظ آپ نے اچھا بولا، توشہ خان، توشہ خانہ کی جگہ، تو وہ بھی ایک مزے کی چیز ہے کہ وہ آج فواد چودھری کا آپ نے ابھی سنایا، یہ ہمیشہ 50% کا راگ الاپتے تھے 3 سال سے، آج پہلی دفعہ بولے ہیں کہ ہم نے 20% دیا، کیونکہ پہلے سال ہی 20% میں تحفے لیے، اس کے بعد تو تحفے شو ہی نہیں ہوئے 3 سال۔ جو وزٹ کیے ہیں یہ اشرفی صاحب کو بتانا چاہیے، کیونکہ آفیشلی اگر یہ ڈیلیگیشن کا حصہ ہے تو ان کو گفٹ ملے ہوں گے، اگر یہ ان آفیشلی وہاں پہ ترجمانی کر رہے ہوتے تھے، پہنچتے تھے، پھر تحفہ نہیں ہوتا، ڈیلیگیشن کا تحفہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو 3 سال کے تحفے آئے نہیں تو زیادہ 50% دیا بھی کسی نے نہیں، کیونکہ یہ الگ سے اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ فوج نے اپنے ملٹری سیکٹری جو ان کے ساتھ تھے پرائم منسٹر عمران خان کے، ان کو نوکری سے نکال دیا۔ اب شہباز شریف کے اوپر کویسچن ہے کہ جو چیف آف پروٹوکول تھے عمران خان کے دور میں فارن آفس سے، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب تک یہ 2 لوگ نہ ملے تحفے چرائے نہیں جا سکتے، شو نہیں ہوتے، فارن آفس سے وہ چیزیں وصول ہوتی ہیں اور یہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا جی اب آپ آئیں گے جو آپ کا سوال ہے مقبولیت، دیکھیں مقبولیت سے فرق یہ نہیں ہوتا، آپ کا جو حامی ہے نا وہ جس پارٹی میں کھڑا ہے وہ وہیں کھڑا ہے۔ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مخالفین کو کوئی مہمیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ان کو کوئی کویسچن ملتا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ اخلاقی ہمالیہ کی بلندی سے کھڑے ہو کے سب پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ پھنستے کہاں پہ ہیں؟ اخلاقی پستی میں، کہ جی کہاں آ کے آپ کا تحفہ ہے، آپ نے لیا، آپ رکھیں۔ جیسے کل بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے، آج وہ سارے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، زلفی بخاری اور یہ سارے، کہ جی کاریں بھائی 4.25 سال آپ کی حکومت تھی براہ راست، ان کاروں میں ٹانگ دیتے ہیں ان سب کو، غلط تھی، آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ تو ان کے اس جواز کے پیچھے چھپ رہے تھے کہ کسی کا تحفہ ہم ظاہر کریں گے تو وہ دوست ملک ناراض ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف بھی جائیں جنہوں نے کہا کہ آپ نے $2 ملین جو یو اے ای کے شہزادے کے تھے، جو چیریٹی کو دیے گئے تھے، وہ پولیٹیکل پارٹی میں استعمال ہوئے، آج تک آپ نے اس کے خلاف کیس نہیں کیا۔ جن کے خلاف آپ کیس کر رہے ہیں وہ سب ریڈی ہیں کہ آپ کس طریقے سے کریں گے، نہیں کریں گے، بس بات صرف یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر آتی ہے
تو آپ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو جیسے نالائق بچہ کہتا ہے سارے فیل ہو گئے ٹیسٹ میں اکیلا نہیں فیل ہوا. صحیح. آیا صاحب جب کل ہم بات کریں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اگر یہ الزام بھی ہے تو سوچا نہیں جا سکتا, ان کے فالوورز ایسا تصور نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب پر بھی اس طرح کا کوئی الزام بھی لگے چوری کا. آپ کے خیال میں ان کی مقبولیت متاثر ہو سکتی ہے, اور اب جس طرح کے الزامات ثبوت سامنے آ رہے ہیں یہ کتنا خطرناک کیس بن سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ پہلے تو میں حافظ صاحب کے دکھ میں مجھے مزید دکھی کر دیا ہے کیونکہ وہ کل دکھی ہوئے ہیں, حالانکہ وہ سال پہلے ہی انہیں دکھی ہو جانا چاہیے تھا جب یہ پتہ چل گیا تھا گھڑی بک گئی ہے. اور وہ سٹوری پوری یہ ہے کہ وہ گھڑی اس کے بعد شاہ سلمان تک پہنچ گئی تھی, انہوں نے خرید لی تھی کہ جی یہ چونکہ میں نے بنوائی تھی, یہ 2 گھڑیاں تھیں. اب ایک گھڑی 2019 کی بھی چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ کتاب وہ ہوئی تھی, اور دکھی ہونا بنتا ہے حافظ صاحب کا. ان لوگوں کے گربان پکڑنا چاہیے جنہوں نے ملک کو بدنام کیا دوبارہ. ایک چیز تو سمجھ آ گئی بھی تھی کہ جی وہ بیچ دی. دیکھیں اس پورے ایپیسوڈ میں عمران خان کا قصور یہی ہے نا کہ گھڑی اس نے بیچ دی. یہ بہت بڑا قصور ہے, بہت بڑا جرم ہے جو کر دیا, جو کہ جس کی قانون بھی اجازت دیتا ہے اور آئین بھی اجازت دیتا ہے عمران خان کو. وہ جن گاڑیوں کی بات ہوتی ہے ان کی نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے, لیکن وہ چلی گئیں. اب رولا کیا ہے؟ رولا صرف ایک ہے کہ آپ کو پولیٹیکلی مقابلہ نہیں کر پا رہے آپ عمران خان کا. آپ کو پولیٹیکلی مقابلہ کرنا چاہیے. یہ آپ جو ادھر ادھر سے یہ چیزیں لے کے اور عمران خان پہ اٹیک کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فالوور نہیں مانے گا آپ کی یہ بات. آپ جو مرضی کر لیں, اس کے فالوور کو اس کو پتا ہے کہ یار اس نے گھڑی بیچ دی. مطلب اب تک کیا سب سے بڑا الزام کیا لے کے آئے آپ عمران خان پہ کہ گھڑی بیچ دی, توشہ خانہ کے تحائف بیچ دیے. مطلب اتنی بڑی کرپشن ہو گئی. باقی کچھ چیزیں کرپشن سالڈ لے کے آئے نا یار. اور وہ میں یقین کر لیتا, وہ ساری فیبریکیٹڈ سٹوری لگ رہی ہے مجھے, معاف کیجئے گا, کہ جی وہ کیش دے دیا, وہ پھر کسی نے کہا جی کیش وہ ایک جہاز میں یہاں منتقل کر دیا گیا. اور وہ میں تو سوچ رہا ہوں کل سے کہ وہ کتنی بوریاں بنی ہوں گی, وہ اگر 100 پاؤنڈ کا ایک وہ ہوگا یا ڈالرز بھی ہوں گے تو وہ پتہ نہیں کتنی بوریاں بن گئی ہوں گی. شاید جہاز میں ایک دفاعی بھی ہوں گی. دکھا رہے تھے کہ یہ تحفے ہیں. اتنے بڑے اس پیمانے پہ آپ نے کر دیا. معذرت کے ساتھ دعا, یہ بہت پرانا سکرپٹ ہے. یہ 90s میں 80s میں یہ چیزیں چل جایا کرتی تھی جب سوشل میڈیا نہیں تھا. اب سوشل میڈیا بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے چیزوں کو. آپ کچھ اور سوچیں, نیا سوچیں, کوئی نیا سکرپٹ رائٹر رکھیں, کوئی نئی فلم بنائیں, اور خدا کے لیے اس میں ہیرو کاسٹ کریں, ولن کاسٹ نہ کریں. آدھی فلم آپ کی یہاں سے فلاپ ہو جاتی ہے کہ ہیرو کی جگہ آپ ولن کاسٹ کر لیتے ہیں اور وہ بڑا کر دیتا. لیکن معذرت کے ساتھ جواب بڑا تابڑ توڑ دینا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو. چڑھ گیا سر, یہ سودا بک گیا. رانا صاحب یہ اصل پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. یہ پروپیگنڈا ہو گیا, وہ بھی پروپیگنڈا کریں گے, صاحب برابر ہے, بس ختم ہو جائے گا. یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. جی فیصل حسین صاحب, ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. میرا تو اس پورے معاملے میں جو ہے نا ایک الگ ہی رہا ہے. جی جی میں تو سمجھتا ہوں اس پورے کھیل میں عمران خان کے ساتھ ہی ہاتھ ہو گیا. ایک تو 100 روپے کی چیز جو ہے بیچارے نے جو ہے وہ 30 روپے کی بیچی, وہ بھی دبئی میں جا کے. اور 30 روپے کی چیز بھی وہ فرق ہوگی صاحبہ کے ہاتھوں بکی, اس میں پتہ نہیں پورے پیسے ان کو ملے یا بیچ میں فرق ہوگی, صاحبہ نے رکھ لی ہے. اتنی بڑا انہوں نے معاملہ کیا تو کچھ نہ کچھ تو شیئر ان کا بھی ہوا ہوگا. عمران خان کو تو کرپشن کرنا بھی نہیں آتی. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کسی اسلام آباد کے بلڈر کو بولتا بھائی یہ گھڑی ہے تم نے خریدنی ہے, مارکیٹ کی ویلیو اتنی ہے, تم 20% زیادہ پیسے دو اس کے. وہ پیسے بھی لیتے ہو, بولتے گھڑی تمہیں نہیں دیں گے, گھڑی بعد میں کبھی موقع ملا دے دیں گے. گھڑی بھی رکھ لیتے, پیسے بھی رکھ لیتے, جس طرح گاڑیاں رکھی گئی. یہی کرپشن ہے. آپ اور امیج, کیا پاکستان میں امیج کا کیا تعلق ہے؟ اگر امیج پہ اس ملک میں ووٹ پڑ رہے ہوتے, کارکردگی پہ ووٹ پڑ رہے ہوتے, کردار پہ ووٹ پڑ رہے ہوتے, تو یقین کریں پاکستان میں کسی سیاستدان کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑتا. اس قوم, یہ قوم جو ہے نا کبھی امیج کو, کردار کو تو مانتی نہیں ہے. پھر اس قوم کا یہ حشر ہوا ہے, اس قوم جو تباہ ہوئی ہے اپنے امانوں سے ہوئی ہے, کردار دیکھ کے ووٹ دیتی ہے. یہ نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو, عمران خان صاحب کو کردار دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں لوگ, ان کا امیج دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں. باقی دیکھیں ان کے مخالفین جو ہے نا, یقین کریں حکمت عملی بنانے میں عمران خان سے, یا کوئی برانڈنگ کرنے میں, پروپیگنڈا مہم کو ڈیولپ کرنے میں عمران خان سے 100 سال پیچھے ہیں. ان کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان. ہم دیکھیں, ہم تو روز عمران خان کو بولتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا. اس سے عمران خان کا اس کے اپنے فالوور میں امیج بڑا ہے. یہ 4 سال میں آپ گھڑی نکال کے لائے ہو یار, کچھ خدا کا خوف کرے یار.
عمران خان کا 4 سالہ دور ملک کی ایسی تیسی ہو گئی، آپ کی جو ہے آخر وقت میں جو انہوں نے بیانیہ لے کے پوری دنیا میں پاکستان کو انہوں نے تنا کر دیا، پاکستان کے جو ریاستی اداروں کو انہوں نے جو ہے اس کی اتنے خطرناک طریقے سے حملہ آور ہوا ہے کہ پاکستان کا دشمن بھی جو اس پہ نہیں جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لاکھوں لوگوں کو، نوجوانوں کو پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا. آپ اس کو چھوڑ کے آپ ایک گھڑی میں لگ گئے ہیں. یار قسم سے یہ مخالفین کو چاہیے یہ سیاست چھوڑ دے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ نفسیاتی دباؤ میں آ گئے عمران خان کی، اتنے نفسیاتی دباؤ میں آ چکے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں. ان کو چاہیے کسی سمجھدار آدمی سے، کیوں مسئلہ کیا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آتا. اطراف میں سارے کسیدہ گو ہیں، اطراف میں سارے ذہنی غلام ہیں. اب ان کے بس کی بات نہیں ہے آج کے دور کی پلاننگ کرنا، ان کے بس کی بات نہیں ہے آج کی حکمت عملی کرنا. انہیں عمران خان کا مقابلہ کرنا، عمران خان کی سیاست میں اتنے جھول ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سامنے والی پارٹیاں ہیں ان کے یہ ڈیٹا کنٹرولر سے لے رہا ہے. ٹھیک جی الیاس صاحب دیکھیے توشہ خانہ کیس کے بارے میں پی ٹی آئی پہ جو الزام لگا ہے، جو خان صاحب پر الزام لگا ہے، خان صاحب آج اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. جنہوں نے الزام لگایا تو کاروائی کریں گے. اب کاروائی دیکھیں، کاروائی کرنے میں وقت لگے گا، لیکن وہ اس کو سمجھتی میں نے نام نہیں لیا تھا. الیاس صاحب عمران خان سے مل کے ہیں یار، ان کی تو سن لو، اپنی مارتے رہتے ہو. ہاں ویسے آج بتائیں عمران نے اس حوالے سے جو بات کی. عمران صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں بالکل اس کو ڈیفینڈ کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا، لے کے جاؤں گا. اور اس کی رسیدیں موجود ہیں توشہ خانے میں، جن کو بیچا وہ کہتے ہیں دبئی میں جا کے نہیں بیچا، یہ اسلام آباد میں بیچی ہیں. اور جو بیچی ہیں اس کا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کیپٹل گین ٹیکس اور دیگر جو چیزیں ہیں ٹیکس وغیرہ وہ ساری چیزیں دی ہیں. اس میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا انہوں نے. اور یہ ہے کہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں تو بالکل اس کو ڈیفینڈ کریں گے. وہ کہتے ہیں گاڑیوں کا ایشو نہیں اٹھایا تو وہ یہ ان کی ہے. وہ کہتے ہیں ظاہر ہے آج وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، تو جو کام میں نے نہیں کیے، اور جو خاص طور پر ان کو کہا گیا کہ آپ کے پاس ارد گرد میں ایک محاصرہ کیا ہوتا تھا لوگوں نے، وہ لوگ کدھر ہیں اب. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی غلطیاں ہوئی ہیں کچھ لوگ جو انہوں نے آس پاس اس وقت رکھے ہوئے تھے، اور جو کیس انہوں نے نہیں اٹھائے، جو لوگ تھے جو کہ کام کرنا چاہیے تھا وہ اسی طرح نہیں ہوا. لیکن وہ اگر اب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بالکل بہتر انداز میں کام کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے سسٹم کو. تو ظاہر اس کو کہہ رہے تھے ان کی جو پاپولیرٹی وغیرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی یہ سوال بھی کیا گیا ان سے، کرپشن نہیں کی، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، جو بھی کیا ہے سامنے کیا ہے. اور کہہ رہے تھے کہ یہ فواد صاحب نے ایک چیز اپنے لیٹر نکالا تھا کہ توشہ خانہ کے معاملات کو سامنے نہیں لایا جا سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں کوئی معلومات لے سکتا ہے اس کے بعد نہ. تو اس لیے ہم نے اس بارے میں معلومات نہیں دی. اگر دینا چاہتے تو ہم اس وقت ہوتی تو اجازت ہوتی تو ہم دے لیتے. تو اس وجہ سے اس بارے میں معلومات وغیرہ لوگوں کو نہیں فراہم کی گئی اور یہ اس معاملے کو اس طرح ڈیلے ہوا. لیکن اب یہ ان سے کہا گیا کہ یہ کیس تو بہت زیادہ ہائپ کر گیا، اختیار کر گیا اور یہ ان کے لیے مسئلہ پیدا کرے گا. وہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں، ہم اس کا ڈیفینڈ کریں گے اس کیس کو. بہرحال گورنمنٹ کی جانب سے تو ظاہر ہے گورنمنٹ اس کیس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے تاکہ گورنمنٹ ان کو جتنا بھی ہو سکے مسئلے کو اس کو آگے لے کے جا کے ثابت کیا جائے کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے الیاس کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، دیامر میں گرلز اسکول میں آگ کے شعلوں کے بعد تعلیم کا سورج طلوع ہوا. ہم سوال یہ رکھیں گے تعلیم دشمن عناصر کب گرفت میں آئیں گے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کی ہونہار طالبات تعلیم دشمن عناصر کے سامنے ڈٹ گئی. ایک ہفتہ پہلے دیامر میں نامعلوم شرپسندوں نے گرلز اسکول کو نظر آتش کیا، لیکن مقامی افراد نے صرف 5 دن میں عمارت کی تعمیر نو کے بعد اسکول کی عمارت کو بحال کر دیا ہے اور آگ کے شعلوں کے بعد تعلیم کا سورج پھر طلوع ہو گیا ہے. تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. طالبات پرعزم ہے کہ ہمیں تعلیم کا حق دیا گیا ہے اور کوئی بھی انسان اسے ہم سے نہیں چھین سکتا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے محی الدین احمد وانی صاحب ہے، چیف سیکرٹری. آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی محی الدین وانی صاحب. محی الدین وانی صاحب میرے ساتھ ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. میں سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کر رہی ہوں. جس طرح یہ گرلز اسکول کو نظر آتش کرنے کے اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اس پر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گی کیونکہ آپ نے 3 دنوں میں مقامی افراد کی مدد سے دوبارہ اسکول کو تعمیر کیا اور دوبارہ سے طالبات کی جو سرگرمیاں ہیں، تعلیمی سرگرمیاں وہ شروع ہو گئی.
یہ کس طرح سے ممکن ہوا اتنی جلدی سے؟ اور یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا میسج آتا ہے ان شرپسند عناصر کی طرف جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں گرلز اسکول کو خاص طور پر، کہ جو طالبات ہیں وہ تعلیم کو مکمل نہ کر سکیں، تعلیم کی طرف جا نہ سکیں. تو یہ کس طرح سے یہ کاوش ممکن ہوئی محی الدین وانی صاحب؟ جی شکریہ. جب مجھے واقعے کا پتہ چلا صبح 6 بجے، یہ رات کو 2 بجے کی شرپسندوں نے نظر آتش کیا تھا، صبح 6 بجے پتہ چلا تو میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ ہمیں یہ اس کو 72 گھنٹوں میں کرنا ہے، ورنہ یہ میسج حکومت کا ویکنس کا جائے گا. تو میں نے صبح 8 بجے تک اپنی تمام ٹیموں کو، ہوم سیکرٹری، کمشنر، ڈی سی سیکرٹری، CNW، ایجوکیشن کے تمام لوگ، سب کو موبلائز کیا. میں نے کہا تمام ریسورسز جہاں سے موبلائز کر سکتے ہو کرو، ہمیں یہ اسکول بنانا ہے. اور میں خود چونکہ انجینئر ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کام کتنی جلدی ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں. تو انہوں نے یہ کام کیا، کریڈٹ ٹو مائی ٹیم آلسو. اور اس میں ہم نے نہ صرف یہ کیا کہ اسکول کو بنایا، بلکہ پہلے سے 3 گنا بہتر بنا دیا ہے. اس کی ہم نے تعداد بھی بچیوں کی بڑھانے کی گنجائش کر دی ہے، IT لیب بھی بنا دی ہے، لائبریری بھی نئی ایڈ کر دی ہے، فرنیچر بھی بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ نیا بیوٹیفائی بھی کیا ہے، پینٹنگز بھی لگائی ہیں. اتنا خوبصورت کیا ہے کہ جو بچیاں 4 دن پہلے 58 پڑھ رہی تھی آج 78 ہیں. اچھا، اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد بچیوں کی، طالبات کی تعداد بڑھی، آپ کہہ رہے ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے، اور ان کا جذبہ کیا ہے؟ کیا مطلب اس طرح کا واقعہ، پہلا تو امپریشن یہی جاتا ہے کہ طالبات بچیاں خوفزدہ ہو جائیں. میری بالکل خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ جب پچھلے 3 دنوں میں کام ہو رہا تھا وہ بچیاں اتنی خوش تھی کہ وہ یہاں آ کر مزدوروں کو، انجینئرز کو، سب کو خود چائے گھر سے بنا کے لا کے دے رہی تھی. یہاں کے علماء نے پارٹیسپیٹ کیا اور یہاں کی لوکل کمیونٹی نے بڑی اونرشپ دکھائی. DC AC کمشنر، سب ریگولر ایجوکیشن کے لوگ، انجینئرز، مزدور، سب نے آ کے کام کیا. اور اسکول کی اگر آپ نے پکچرز اور ویڈیو دیکھے، یہ اس ڈسٹرکٹ کا سب سے بہترین اسکول بنا ہے. جی جی بالکل، وہ تصاویر سے ظاہر ہے. محی الدین وانی صاحب، یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مطلب تعلیم دشمن عناصر گرلز اسکول کو ہی ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس مائنڈ سیٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اصل میں دیامر بیلٹ میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہے، کنزرویٹو ویلیز میں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آج سے 5 سال پہلے جب اسکول جلائے جاتے تھے تو دن کی روشنی میں جلاتے تھے اور لوگ اس کو اون کرتے تھے گروپس. اس دفعہ واردات بھی انہوں نے رات کو ڈالی اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو اون کر سکے، بلکہ جو یوزول سسپیکٹس تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو اس دفعہ علماء کی بھی سپورٹ رہی ہے، کمیونٹی کی بھی سپورٹ رہی ہے، سب کی سپورٹ رہی ہے. بلکہ اب ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں ان بچوں کو IT کی ٹریننگ بھی دلائی جائے، بچیوں کے لیے اور اسکول بڑھائے جائیں. والدین نے ہمیں رابطہ کیا ہے کہ ہم جو باقی بچیاں ہیں ان کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں، یہاں سپیس بڑھائی جائے. تو والدین کے ویسے کیا تحفظات ہیں محی الدین وانی صاحب؟ ان کا کیا جذبہ ہے؟ تحفظات نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے. اور ریاست کی طرف دیکھتے ہیں کہ ریاست تگڑی ہو جائے. اوکے، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں علماء نے مدد کی، کمیونٹی نے، آپ نے اپنے سٹاف کو بھی سراہا. اب جو سیکیورٹی میئرز ہیں، اب اس اسکول کی جب تعمیر دوبارہ ہوئی، آپ بتا رہے ہیں بچیوں کی تعداد بھی بڑھی ہے، تو کیا وہ کچھ پہلے سے مختلف لیے گئے، زیادہ تعداد بڑھائی گئی سیکیورٹی کی؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اس دفعہ جی ہم نے ہر اسکول کے ساتھ ایک تعلیم حفاظت کمیٹی بنائی ہے جس میں لوکل جو لوگ ہیں وہ ہیں، علماء ہیں، اور لوکل پولیس اور لیویز کے حکام ہیں جو ان اسکولوں کی اوور آل مانیٹرنگ کریں گے. اور کسی شرپسند کی کوئی ایکٹیویٹی اگر شک بھی پڑے گا وہ پولیس کو رپورٹ کریں گے. پھر ہم نے جو GB اسکاؤٹس ہے اس کی بھی بچیوں کے اسکولوں کے آس پاس پیٹرولنگ بھی بڑھائی ہے. تو انشاءاللہ، اور اسٹیٹ کا میسج بڑا روبسٹ گیا ہے کہ آپ نے بچیوں کو خراب کرنی، تعلیم کو خراب کرنے کی کوشش کی. نہ صرف اسٹیٹ نے رسپونڈ پازیٹیولی کیا بلکہ تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور بچیاں بھی اس کے خوفزدہ نہیں ہوئی. تو محی الدین وانی صاحب، اب ظاہر ہے یہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے مقامی افراد کی طرف سے بھی جو یہ شرپسند ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو. ہمارے پاس جو ذرائع کے مطابق خبریں ہیں کہ 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بس ہم تو ان کے سرپرست ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے سے ہٹے، ورنہ یہ لوگ خلاف نہیں ہیں. جب غالب اکثریت آپ کے ساتھ ہو تو پھر یہ لوگ نہیں کرتے، اور انشاءاللہ ہم ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو فیوچر کی کس طرح کے پلان کیا گیا ہے؟ اور محی الدین وانی صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، یہ اقدامات کیا لیے جا رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ، کیونکہ ماضی میں بھی ہوئے اور اب یہ بھی انفارچونیٹلی یہ واقعہ بھی ہوا، تو اب مستقبل میں کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ ایسے واقعات نہ؟ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جمہوریت کا علاج مزید جمہوریت ہے، اس لیے تعلیم کے مسائل کا علاج مزید تعلیم ہے. تو ہم یہاں پر جو باقی اسکول ڈس فنکشنل تھے ہم ان کو بھی فنکشنل کر رہے ہیں، ان کا کمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں، نئے ریسورسز دیامر ڈویژن میں
एलोकेट कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को भी बीच में ला रहे हैं ताकि कंपटीशन हो और यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों को एजुकेशन की इश्यूज का पता पड़ेगा और वो इन सेक्टेरियन और रिलीजियस इंटॉलरेंस से दूर भागेंगे। पीस बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन होगी इंशाल्लाह। जी मोहिउद्दीन वानी साहब, मैं चाहूँगी एक बार फिर आप इस बात को इंश्योर करें कि जिस तरह से अब डिमांड भी की जा रही है, मुतालबा भी है, और आपने कहा कि उनके सरपरस्तों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कोई कार्रवाई का भी हुकूमत इरादा रखती है? जी कार्रवाई अब मैं टेलीविजन पे नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह जो जुर्म करेगा वो उसको भुगतेगा। आप इस पर मुकम्मल एतमाद रखें। जिस एतमाद से हमने स्कूल बनाया उसी एतमाद से जी वालिदैन और जो तालिबात हैं उनका भी एतमाद इससे बहाल होगा अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए शरपसंद अनासिर के खिलाफ। इंशाल्लाह बिल्कुल होगी और आप जल्दी देखेंगे। जी मोहिउद्दीन वानी साहब हमारे साथ थे। अयाज खान साहब, बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन वानी साहब आपके वक्त के लिए। ऐसे जिस तरह से मोहिउद्दीन वानी साहब ने बड़ी डिटेल से बताया, वैसे तो ये खराज तहसीन बनता है और मैंने उन्हें कहा भी सही, क्योंकि इतनी कम वक्त में दोबारा से स्कूल की तामीर कर देना और फिर बच्चियों की तादाद जैसे वो बता रहे थे कि वो भी बड़ी है, वालिदैन का जज्बा भी जो है वो भी शानदार है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाज़ेह पैगाम जाता है उन अनासिर के लिए जो ख़ास तौर पर जिस तरह से वहाँ अगर हम उस एरिया की बात करें तो तालिबात ही स्कूल को टारगेट किया जाता है? दुआ पहली बात तो ये कि हम 3 लोग इस पैनल पे हैं जो मोहिउद्दीन वानी साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आमिर हैं, इलियास हैं और मैं, क्योंकि ये पंजाब में भी रहे, वहाँ फेडरल में भी रहे। और एक चीज़ बिल्कुल जो नज़र आ रही, जिस दिन से मैं देख रहा हूँ ये गिलगित बल्तिस्तान की चीफ सेक्रेटरी बने हैं, ये बहुत मुख्तलिफ कामों में नज़र आते रहते हैं, मतलब इनकी कारकर्दगी नज़र आती रहती है। और ये जो कारनामा है, ऑब्वियसली इसमें स्टेट का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि स्टेट ने वो एक जिम्मेदारी ली, और यही स्टेट से और क्या चाह रहे होते हैं, मतलब बच्चों की तालीम है तो स्टेट उसकी जिम्मेदार है ना। लेकिन ऑब्वियसली कैप्टन चूँकि मोहिउद्दीन वानी है, तो मोहिउद्दीन वानी साहब का ये काम बहुत ज़बरदस्त है और जिस तरह से उनके इरादे हैं, और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, कुछ चीज़ें ओपनली करने वाली नहीं होती। ज़ाहिर है उनके सरपरस्तों को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो उनको समझ आ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो फॉलोअर्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, इस तरह के काम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये एक एग्जाम्पल पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चियों के किसी स्कूल या तालीमी इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो ना सिर्फ उसको फौरी तामीर किया जाएगा बल्कि उसकी तादाद बढ़ाई जाएगी, जिस तरह इन्होंने किया। जी आमिर साहब, देखिए जाहिर है कि ये एक ऐसा काम हुआ है जो बहुत अरसे से हम चाह रहे थे कि जब कहीं इस तरह का अटैक हो, तालीम पे हो, जिसमें उनके लोग रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, फिर चीफ सेक्रेटरी ने, जैसे मोहिउद्दीन वानी ने बात की है, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो किस तरीके से लगे रहते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इनकी शहबाज शरीफ को शिकायत PMLN के साबिक वज़ीर आला ने की, हफीज़ साहब ने, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने, कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाई भेजा चीफ सेक्रेटरी इसीलिए कि काम करें। ये मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ कि अब तो ये काम मुसलसल इन्होंने लाइब्रेरीज हर इलाके में खुलवा दी और अपने दोस्तों से फंड्स दिलवा रहे हैं कि आपके नाम पे हम लाइब्रेरी खोलेंगे, और लाइब्रेरी ज़्यादातर वो कर रहे हैं ताकि वहाँ जो एहसास कमतरी भी है अगर एजुकेशन में कहीं पे, तो वो दूर हो जाए, लोग ये ना समझें कि ये पाकिस्तान से हट के कोई खित्ता है। लोगों के अंदर भी शऊर है, फिर मैनेजमेंट ऐसी हो गई। मेरा ख्याल है कि अच्छा वहाँ पे सिस्टम बन गया है। पिछले दिनों 1-2 वाक़यात और भी मजहबी वाले काफ़ी अरसे के बाद हुए थे और वो रोके गए, और वो इसी तरह स्टेट की रिट से रोके गए कि जब आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं उसमें ज़ात नहीं होती बल्कि काम होता है, मुल्क होता है, खित्ता होता है। और ये IT पे भी खूब काम कर रहे हैं, टूरिज़म पे भी कर रहे हैं। मैं तो इनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि जी ज़बरदस्त वानी साहब लगे रहें। सही है जी, ज़ाहिर है अब उनका काम भी है, और ख़ास तौर पर जो तालिबात का जज्बा है, वालिदैन का जज्बा है, उसको भी सराहना चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जब वाक़या होता है तो इमीडिएट रिएक्शन यही होता है, खौफ फैलता है। लेकिन उस तरह से वहाँ जो जज्बा तालिबात की तादाद बढ़ने से देखा गया, और जो वालिदैन हैं वो भी अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, तो इसको भी हमें सराहना चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा फैसल साहब, इलियास साहब, हाफिज़ ताहिर साहब पर टेक लेंगे।
ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح محی الدین وانی صاحب بتا رہے تھے کہ 3 دن میں مقامی افراد کی مدد سے انہوں نے یہ کام کیا, اسکول کو دوبارہ سے تعمیر نو کی گئی. آپ کے خیال میں کیا میسج آتا ہے فیصل صاحب ان شرپسند عناصر کو جو بہت ہی عجیب مائنڈ سیٹ کے ساتھ گرلز اسکول کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور یہ ماضی میں بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں؟ وانی صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ان کو الفاظوں میں تو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. وانی صاحب جیسے لوگ اس اندھیرے والے ماحول میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, یہ ایسا تازہ ہوا کا جھونکا ہے, روشنی کی ایک ایسی کرن ہے جو اس معاشرے کو جو بچایا. جب ہم کہتے ہیں نا ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے, بربادی پھیلی ہوئی ہے, تو وہ چند افراد ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ زندہ, ان میں وانی صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے یہ جو اسکول والا کام کیا ہے, یہ کوئی ایک عمارت قائم نہیں کی ہے, انہوں نے نسلوں کو بچایا ہے, آنے والی نسلوں کو بچایا. پتہ نہیں کتنی آنے والی نسلوں کی جو ہے انہوں نے یہ کام کر کے جو ہے نا وہ ان نسلوں کی جو ہے نا حفاظت کر دی. یہ بہت بڑا کام کیا. آفرین ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں جنہوں نے جتنا بڑا کام کر دیا. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب, جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو والدین کے جذبات ہیں, ان کا جو جذبہ ہے, کیونکہ یہ بڑا خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے دوبارہ سے بچیوں کو اسکول بھیجنا, خاص طور پر جب ہم طالبات کی بات کرتے ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جتنی تیزی کے ساتھ دوبارہ اسکول کی تعمیر کی گئی اور اس کے بعد بچیوں کی تعداد بڑھی, یہ جو مائنڈ سیٹ کے ساتھ شرپسند عناصر ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو کیا میسج کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں اس میں جس کا بھی کردار ہے اس کو بہت تحسین ہے, بہت شاباش ہے, اور والدین کو بھی چاہیے. ہماری دین نے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بچیوں کے حوالے سے, ان کی تعلیم کے حوالے سے واضح احکامات دیے ہیں. تو لہٰذا جنہوں نے بھی اسکول کو جتنے اچھے انداز میں بہت تھوڑے وقت میں دوبارہ اس کی بحالی کی, اور والدین سے بھی میں کہوں گا کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں, اور انتظامیہ کا بھی ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, تحسین بھی کرتے ہیں. اور جب یہ اسکول کو آگ لگائی گئی تھی بڑا دکھ ہوا تھا, بہت افسوس ہوا, لیکن اس جہالت کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی بچیوں کو اعتماد دینا ہوگا. اور شریعت اسلامیہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ جس طرح تعلیم جو ہے وہ مرد کے لیے فرض ہے, اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے. یہ جو بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں, نہ یہ اسلام کو جانتے ہیں, نہ یہ شریعت کو جانتے ہیں, نہ آئین اور قانون کو جانتے ہیں. یہ تو جاہل لوگ ہیں, اور ان کی جہالت کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے. جی الیاس صاحب, دیکھیے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے فوری طور پر یہ نہیں کیا کہ کام کر کے اس میں افسوس کرتے رہتے, اس کو لٹکائے رکھتا کام کو. وانی صاحب نے اسی وقت اس پر کام شروع کر دیا, کمیونٹی کو, سب کو, اپنے افسران کو کہا کہ اس پر کام کریں, اور اس کو مسلسل جو اس پر یہ کیا کہ کلاسز کو بہتر, ان سے پہلے سے زیادہ کئی گنا بہتر بنایا, آئی ٹی لیب بنائی, اور لوگوں کو ساتھ میں شامل کیا سب کو. یہ بڑی بات ہے. انہوں نے ساتھ میں کیونکہ تصویریں شیئر کرتے رہے, جب واقعہ ہوا انہوں نے بتایا اس وقت, اور یہ موقع پر خود ساتھ میں رہے تو یہ کام کرتے رہے. اور یہ ہمارے لیے, دوسروں کے لیے, سب کے لیے ایک بڑی ہے کہ بات ہے کہ سب کو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے, بجائے کہ اگر کوئی اس طرح کرتے ہیں, دشمن کرتے ہیں, تعلیم کے دشمن, جہالت کے لیے, اس کو فروغ دینے کے لیے, اس طرح کے جو لوگ جن کو نہیں ہیں ان کو ایک جواب دینے کے لیے کہ بالکل ہمیں اس کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے, ڈٹ جانا چاہیے. اور بچوں کے لیے بھی دیکھ لیں کتنا حوصلہ افزا ہے کہ بچے کلاس میں اب دوبارہ پڑھنے لگ گئے, اور ان کے لیے سب سے اچھی بڑی بات ہے کہ اس کو زیادہ اپ گریڈ کیا, اسکول کو اپ گریڈ کیا, بچوں کی تعداد بڑھنے لگی. اب ظاہر لوگوں میں شوق پیدا ہوگا کمیونٹی میں, تو وہ آگے بڑھیں گے. اس کے یہ بڑا زبردست کام کیا بھائی نے. جی یہ واقعی بہت زبردست کام ہے, اور اس کو واقعی سراہنا چاہیے, اور یہ بڑا اچھا میسج آتا ہے ان عناصر کی طرف جو چاہتے نہیں کہ طالبات تعلیم کی طرف بڑھیں, جو ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا. ایاز صاحب, ایک ضمنی سوال, یہ جس طرح میں نے وانی صاحب سے بھی یہ سوال کیا, ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ہم اسکرین پر نہیں کر سکتے, اب حکومت کو ایسے کیا اقدامات لینے چاہیے کہ ان عناصر کی, یعنی یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ دوبارہ ہو ہی نہ. دیکھیں, کچھ علاقے آپ کے ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح سے قانون اور آئین کی ریٹ آپ نہیں قائم کر سکتے. جی وہاں جو وانی صاحب بات کر رہے تھے نا, مجھے لگتا ہے کہ بہت سے علاقوں میں اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہاں کے ایلڈرز کو پکڑیں اور ان کو سمجھائیں بھائی کہ جب تک پڑھی لکھی مائیں نہیں ہوں گی, اچھی قوم کہاں سے پیدا ہوگی. بچیاں اگر آپ جاہل رکھیں گے جو اکثریت میں ہیں تعداد میں,
تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں یا کوئی ترقی یافتہ آپ قوم بن سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ طریقہ، اور جہاں آئین اور قانون کے ہاتھ مطلب سخت پڑ سکتے ہیں وہاں ان کے بالکل لحاظ نہیں کرنا چاہیے، اڑا کے رکھ دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو تعلیم کی راہ میں اور اسپیشلی بچیوں کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ۔ بالکل اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو کلوز کریں گے کہ جو بچیوں کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔